बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ में हूँ मैं। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। KB लगारी बलोच सिंध बार कौंसिल के रुकन और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर 11 न्यूज़ पाकिस्तान के स्टूडियो तशरीफ़ लाए। इस मौके पर अवामी मसाइल प्रोग्राम के दौरान एक खूबसूरत और बामकसद मुलाकात हुई, जिसमें अवामी मसाइल, अवामी गुफ्तगू और सिंध के मुख्तलिफ इशूज़ पर तफसीली बातचीत की गई। मौजूद मेहमानों ने अवाम को दरपेश मसाइल, मुश्किलात और उनके मुमकिन हल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। स्टूडियो में हमारा नुमाइंदा हैदराबाद डिवीजन ब्यूरो चीफ दानियाल हासकेली 11 न्यूज़ पाकिस्तान मौजूद है। जी दानियाल हासकेली। जी सर, ये बबलो बाईपास पे आखिर ये धरना क्यों लगाया गया और इसकी आखिर वजह क्या है, ये नाजरीन को प्लीज बताइएगा। देखें, ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। एक वकील हमारे दोस्त थे, अपना हफीज सोलंकी साहब, उसकी गाड़ी का मामला हुआ जी। मैं चंद वकील को लेके SSP साहब फरूक साहब के पास गया। फिर फरूक साहब वहाँ बैठे थे तो वो एक वडेराना अंदाज में बिल्कुल किसी की बात नहीं मानना, ये नहीं करना। हमने कहा बाबा ये कोई वडेरे की औताक थोड़ी है, SSP की ऑफिस है, कम से कम आप उस तरीके से चीजों को एज पर लॉ चलाएं। तो उसके बाद जो है एक और इंसिडेंट हुआ, एक वकील को पकड़ा गया, काले शीशों का थोड़ा मसला था, नहीं था, क्या था, बहरहाल उसकी बहुत तजलील की गई। फिर जब वो गए तो मैं तो था ही नहीं, यहाँ बाहर था, लेकिन उस वो इशू बढ़ते बढ़ते SSP साहब बना पर आ गए और उन्होंने कहा यूं होगा यूं होगा। बहरहाल SSP की उसमें बहुत सारी मामलात थे। फिर जब आखिर हम चले गए कि हम भाई हम SSP एक ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, आप हमें हैदराबाद में कोई और SSP रख दें। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप फिलहाल को कर दें, इसको कर दें, A को कर दें, B को कर दें, नया कोई वकील बिठा दें SSP ऑफिस में। आप किसी CSP ऑफिसर हैं, किसी और को बिठा दें। और आप इस SSP को भी कहीं और ले जाएंगे तो कोई उसको सिपाही बना के थोड़े ही रखेंगे, वो SSP ही रहेगा। बहरहाल वो मसला फिर नहीं हल कर रहे थे। फिर रात में जब हमने कहा CM हाउस का घेराव होगा तो फिर इन्होंने हल किया, उसको ट्रांसफर किया। और जब ट्रांसफर हुआ तो फिर दूसरे दिन हम लॉन्ग मार्च लेके कराची तक पहुंचे। उसको हमें नवाज बड़ाइच ने वेलकम किया और फिर हम वहां से गए। उन्होंने ऐलान किया एक लॉयर्स कन्वेंशन का, शानदार 2-3 कन्वेंशन यहाँ हैदराबाद हुए, एक कराची में हुआ। फाइनली ये डिसाइड हुआ, थोड़ी तारीख चल रही थी केनालों की, फाइनली ये चला कि भाई हम जो है लॉन्ग मार्च निकाल के हम सक्खर बबरलोई बाईपास पर बंद करेंगे और अपने इश्यूज को एजिटेट करेंगे। फिर हम वहां पहुंचे, 1 दिन 2 दिन इस तरीके से 12 दिन हम मुसलसल वहां बैठे रहे। सारी दुनिया ने देखा। BBC की रिपोर्ट है कि 80 लाख लोगों ने उसको अटेंड किया और डेली बेसिस पर लोग आना जाना वॉलंटरी। मैं कहता हूं अगर एक बंदा भी कोई पानी की बोतल भी अगर आप समझे वो खरीदे तब भी अरबों रुपए बनते। तो इस तरीके से वो तहरीक थी। और उस तारीख में भी हमने ये कहा था सिंध को महरूम नहीं करें पानी से। लोग पढ़े लिखे बहुत कम है, आपने वसाइल नहीं दिए, कारखाने नहीं दिए, प्राइवेटाइजेशन हो गई, बहुत सारे इश्यूज हो गए, लोगों को स्किल नहीं दिया, लोगों का ज्यादातर गुजर सफर है जमीनों पर, पानी पर। अब आप उनका पानी भी बंद कर देंगे तो फिर तो लोग भूखे मरेंगे और क्या होगा। तो यही था कि हमने कहा भाई हम यहाँ से नहीं उठेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे अनटिल एंड अनलेस आप वो कैनालों का मामला रिवर्स नहीं करेंगे। मैं उसमें हुकूमत की भी हम तारीफ करते हैं, चलिए ठीक है, कुछ भी था। हुकूमत जब अपने लोगों की आवाज सुन के रिवर्स होती है किसी भी प्रेशर में तो ये एक अच्छी बात होती है। पता नहीं क्यों हुकूमतें अब अना की तरफ चली जाती हैं। भाई आप जो है ना उनको कम से कम एक कानूनन जिस तरीके से चीजें हैं लोगों को पसंद नहीं है, आप वो चीजें करने को तैयार क्यों है। सही सर, कारुंजर जबल हो या बबलो बाईपास हो या मोरो सानिया हो, आपके वकला, हमारे वकला जो सिंध के वकला है, आखिर वो कब तक सिंध का साथ देंगे और सिंध के आखिर उनकी क्या पॉलिसी है, वो भी नाजरीन को बताइएगा। देखें, हमारा एक सिस्टम है कोर्टों का, अदालतों का। अभी हमारा सीजन चल रहा है इलेक्शनों का। हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची का इलेक्शन जीता। अब KBA का इलेक्शन होने नहीं दे रहे कि आमिर नवाज बड़ाइच की जीतने वाली पोजीशन है उसको खराब किया जाए, ख्वार किया जाए। तो वो इलेक्शन होने नहीं दे रही हुकूमत या समझे एस्टेब्लिशमेंट के लोग।
اب وہاں 6 رکنی کمیٹی بٹھا کے اس کو بھی ٹیک اوور کیا ہوا ہے، وہ بھی غلط ہے ایک طریقے سے، پر ٹھیک ہے بھلا الیکشن کرواؤ کسی نہ کسی طریقے سے۔ ابھی ہائی کورٹ میں ہم الیکشن جس طریقے سے لڑ رہے ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی بار ایسوسی ایشن آ جائیں گی، آپ چھوٹے ہر ایشو پر دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا، ہم انشاءاللہ تعالی ایجیٹیٹ کریں گے۔ ہمارے ایجیٹیشن کرنے کے 3 راستے ہوتے ہیں، یا ہم ریلیاں نکالیں، یا لائرز کنونشن بلائیں، یا پھر ہم ڈائریکٹلی ایک لانگ مارچ کی طرف جائیں۔ تو ان میں سے پھر ہم کوئی بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ ہم ایون آل پارٹیز کانفرنس بھی منگوا سکتے ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سندھ کے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے، نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ وہ ہمیں محبت بھی بہت دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں عزت بھی بہت دی ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا مہربانی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بابا اس ملک پر رحم کھاؤ، اس ملک کو صحیح طریقے سے چلاؤ۔ کل پرسوں سے اب کہ کراچی میں بینرز لگنا شروع ہو گئے، بھائی ملک یہ وہ، ہمیں فیڈریشن کے حوالے کرو، اس کے حوالے کرو، اس کو حوالے کرو۔ بھائی ایسی باتیں نہیں کرو۔ کل کو 5 7 8 10 سربراہ آئیں اور وہ کہیں کہ اس ملک کو ہی آپ انگلینڈ کے حوالے کرو، اس ملک کو امریکہ کے حوالے کرو، اس ملک کو رشیا کے حوالے کرو، اس طریقے سے ملک چلیں گے؟ ہماری سورنٹی ہے، ہم خود ایک ملک ہیں، ہماری خود ایک ملک کی ساخت اور آئیڈینٹی ہے، ہم کسی کے غلام تھوڑے ہی ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہمیں، لیکن انشاءاللہ ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ تھینک یو برادر، تھینک یو، سو کائنڈ آف یو۔ ہاں تصویر بھی آگے بٹے کٹیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال۔ آج عوامی مسائل اسٹوڈیو 11 نیوز پاکستان میں ہمارے ساتھ کے بی لغاری، جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ کے بی لغاری ایک بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ سے۔ جب بھی سندھ کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے تو ہم نے کے بی لغاری کو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر وہ مورو واقعہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایشوز ہو، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، کے بی لغاری صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم کے بی لغاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں جو تشریف لے کے آئے سر۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہو کے، آپ کے چینل کے توسل سے۔ سر یہ جو آپ ماشاءاللہ سے جو یہ آپ کا وکالت کا جو سفر ہے، اس کے لیے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا میں سیکریٹری بھی رہا، پھر صدر رہا، اور پھر ہائی کورٹ کا میں نے الیکشن لڑا، لیکن ہائی کورٹ کا الیکشن اس وقت کیونکہ ہم ببر لوہے کے ایک بڑے موقع پر دھرنے میں بیٹھے تھے، تو دھرنے کی وجہ سے پھر میں یہاں نہیں آ سکا، پیچھے الیکشن ہوا، پھر جو بھی حالات تھے بہرحال تو اس وجہ سے کوئی چند ووٹوں سے ہم رہ گئے تھے اس الیکشن میں۔ اور ابھی ماشاءاللہ میں اللہ نے مجھے مہربانی کی، وکیل دوستوں نے سب نے مل کے میرے اس میں حصہ ڈالا، اور میں سندھ بار کونسل کا اس وقت ممبر ہوں۔ کے بی لغاری صاحب، یہ 27ویں آرمی ترمیم کے ملاپ کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، 27ویں آئینی ترمیم ہو، ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ آئین کے ساتھ چھڑا خانی نہ کرو، کیونکہ آئین جو ہے وہ ایک مسودہ ہے، وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس ڈاکیومنٹ کی بنا پر یہ ملک رکا ہوا ہے۔ قوموں کا اتحاد کس پر ہے؟ اگر ساری قوموں کو ہم دیکھ لیں تو قوموں کے پاس مجموعی طور پر ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے۔ اس پر بہت سارے سوال تھے، بہت سارے جواب تھے، بہت ساری کرٹیسزم بھی تھی، لیکن مجموعی طور پر ایک لارجر اسکیل نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے۔ اب آپ نے اس میں 27 بار چھڑا خانی کی ہے، اور اس چھڑا خانی میں کے نتیجے میں آپ نے اس آئین کا بیڑا غرق مار دیا۔ مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، تو 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے جو سینیارٹی پرنسپل پر ججز ہوتے تھے اس کو آپ نے تہس نہس کر دیا، اور پھر آپ نے جو ہے اس کے اندر سو موٹو پاورز ختم کر دیا عدالتی نظام میں، کہ کسی غریب کے ساتھ، کسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے اندر ایون آپ نے جوڈیشل جو کمپوزیشن جہاں سے ججز کی انٹری ہوتی ہے، آپ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اس سارے سسٹم کو کولیپس کر دیا۔
اگر ہم 27ویں آئینی ترمیم پر آئیں، مثال کے طور پر 27ویں مر کہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم میں اب 3 ججز میں سے کوئی ایک جج جو ہے، جس کو جو اسٹیبلشمنٹ کا یار ہوگا اس کو آپ جج بنا دیں گے سپیریئر عدالت کا. پھر آپ جو ہے نا اس میں کے اندر بھی آپ نے ایک وفاقی آئینی عدالت بنا دی، ایک سویپر، اور ایک سویپر جو وہ بھی اس کی اپائنٹمنٹ کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے. اس ججز کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ آغا صاحب جیسے جو ججز تھے وہ سپریم فیڈرل کورٹ کے ججز بن گئے صرف اس بنا پر کہ جو ہے نا انہوں نے خدمات اچھی کی تھی گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ نے اٹھا کر ان کو جو ہے ایک ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ کے اوپر بٹھا دیا. تو ہم اس کے اس لیے اس کے فارمیشن کے خلاف ہیں سارے معاملات میں. جی کیبی لغاری صاحب، عرفان لغاری اور زاہد لغاری کو قتل کرنا، اس کے بعد ان کی لاش کا تذلیل کرنا، جو آپ کا ایک انٹرویو تھا، اس انٹرویو کی جو آپ کا جذبات تھی، آخر میں اپنے بھائی کی لاش کہاں ڈھونڈوں، اس کی میں بہت قدر کرتا ہوں. اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے ہر کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہمارے سندھ کے ساتھ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی ناظرین کو بتائیے گا، اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، میرا کہنا یہ ہے کہ رول آف لا ہو، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہو، قانون کی عزت ہو، شہریوں کی عزت ہو، سینئر جونیئر، وہاں تو سینئر سٹیزن بھی ہوتا ہے ایک دنیا میں. ہاں تو سارے سینئر سٹیزن کی تو دور کی بات ہے. اگر آپ جو مورو کا واقعہ آپ انسیڈنٹ کر رہے ہیں، دیکھیں جب ببر لوہے کی تحریک چلی، ببر لوہے میں ہم کٹھے ہوئے، عامر نواز بڑھائے تھا، میں تھا، اور پوری دنیا ہمارے ساتھ تھی، حسیب جمالی صاحب والے تھے. تو ہم جب وہاں ببر لوہے میں کھڑے تھے تو ہم نے کہا بھائی ایک ایک کسی کی ایک چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ دیکھا سب نے کہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا. تو سندھ جب وہاں کٹھے ہوئی، جمع ہوئی، اور وہ سارا معاملہ طے ہوا فیصلہ، تو پھر انہوں نے طے کیا کہ اس تحریک کو کس طریقے سے دبایا جائے تاکہ لوگ نہ نکلیں باہر، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلائے جائے. تو یہ مورو انسیڈنٹ ہوا جو میں ہماری سمجھے. اب مورو انسیڈنٹ میں دیکھیں وہ تو واقعہ عرفان والوں کا، جو بھی زائد والوں کا ہوا، وہ تو ایک داستان ہے، سمجھے. ہم کتاب لکھیں اس پر کیا لکھیں، ان کے لوگ ان کے مر گئے، شہید ہو گئے، تباہ وہ ہو گئے، گھر ان کے تباہ ہو گئے، دکانیں آپ نے ان کی گرا دی، آپ نے کاروبار ان کے گرا دیے، ٹانگیں ان کی کاٹ دی، ایف آئی آر نے بھی ان پر لاچ کر دی، ابھی تک وہ بھگت رہے. یہ ایسا کوئی دنیا میں مثال ملتا ہے؟ پھر ان کی بچے بنا، ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا اور بچی اٹھا کر جا کے اپنے آپ کو دریا کے حوالے کیا اور وہاں خودکشی کی. تو اس طریقے کی صورتحال سندھ میں افسوسناک ہے. ابھی آپ نے دیکھا گل پلازا میں جو مسئلہ چلا، اس میں ہزاروں کئی لوگ میں کہتا ہوں ایک وہاں کوئی کتنے لوگ آتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں بچے جل گئے. اسد کوئی بندے کہتے ہیں 19 گیٹ ہے، 19 گیٹ تھے، آپ ایک گیٹ کھلا ہوا نہیں تھا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ عورت جاتی ہے شاپنگ کرنے تو بچہ پھسل کر جا کے گٹر کا نالا کھلا ہوا ہے، اس میں کھسک جاتا ہے، وہ کپڑے وہاں پھینکتی ہے، شاپنگ کی چیزیں وہاں پھینکتی ہے، اپنے بچے کے لیے روتے رہ جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے سوسائٹی تھوڑی چلتی ہے بھائی جان. سر، کراچی کے اندر لا منسٹر ضیاء الانجار کے جو آپ نے بولا تھا کہ انٹری ہونے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ کیبی لغاری تو نہیں آئے، دھمادم مست قلم، اس کے لیے بھی آپ پلیز بتائیے گا، آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ان سے بھی کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ایک پرنسپل اسٹینڈ ہم نے لیا ہوا ہے، ہم اس پرنسپل اسٹینڈ پر ہیں. اندر بھی بیٹھے تھے وہ صاحب موصوف، تو میں نے ان کو کہا، بابا سب نے کہا دوستوں نے کہ آپ مورو پر کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن. اگر حکومت کی انوالومنٹ نہیں تب بھی ظاہر ہو جائے گی، اگر ہے تب بھی ظاہر ہو جائے گی. میں نے تو کئی بار کہا ہے، غنی سمرو صاحب جیسے جو ججز ہیں، جو اپرائڈ ججز ہیں، مانا جو سیشن جج سے ہائی کورٹ کے جج گئے، پھر ریٹرن کرایا گیا کہ بھائی یہ بندہ کام کا نہیں، کیونکہ وہ کسی کی مانے گا نہیں. ایسے لوگوں کے تحت آپ کمیشن جوڑیں، آپ دیکھیں سچ باہر آ جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھی
کل ہماری سندھ بار کونسل کی میٹنگ ہے، ریکوزیشن ہم نے دی ہوئی ہے، لا کے تحت 12 ممبر اگر لکھ کے دے دیں تو ایڈوکیٹ جنرل آف سندھ کو میٹنگ کال کرنی ہے۔ اب میٹنگ نہیں کال کر رہے، کل تو ہم جائیں گے، ظاہر میٹنگ کریں گے اپنے حساب سے، تو یہ صورتحال ہے۔